अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, हे इज़ मी योर राइटर अननोन राइट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। सो हियर इज़ द नॉवल फ़कीर इश्क सीज़न 2 ऑफ रोग इश्क। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 25। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली एपिसोड को लाइक किया करें, कमेंट करना मत भूला करें और सब्सक्राइब तो लाजमी किया करें ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। क्या बात है अरियान, खाना क्यों नहीं खा रही? रोहान अरियान को प्लेट में चम्मच हिलाते प्लेट में मौजूद चावलों पर पुरसोच नजरें जमाए देख बोला। रोहान के टोकने पर जोया ने भी अरियान की जानिब देखा। अरियान ने नजरें उठाकर पहले जोया को फिर रोहान को देखा। मैं शादी करना चाहता हूँ। अरियान बगैर किसी लगी लिपटी के बोलता जोया और रोहान के मुस्कुराने का सबब बना। अरियान ने हैरत से जोया को देखा जो मुस्कुराहट दबा रही थी, फिर मुस्कुराते हुए रोहान को देखा। बट डैड, आप हंस रहे हैं, मैं सीरियस हूँ। अरियान उन दोनों को मुस्कुराते देख गोया हुआ। रोहान ने गला खंकारा और अरियान की जानिब मतवज्जा हुआ। यस माई सन, ज़रा बताना पसंद फरमाएं, ये शादी का ख्याल कहाँ से आ गया, या फिर मेरे गबरू जवान बेटे पर अपनी माँ जैसी किसी नाजुक हसीना का जादू चल गया है? रोहान कुर्सी की पुश्त से टेक लगाता हल्के फुल्के अंदाज में गोया हुआ। रोहान के मायनी खेज अंदाज पर अरियान तो थोड़ा सा गड़बड़ाया, जबकि जोया उसे घूर कर रह गई। कुछ ऐसा ही समझ लें, अरियान कान खुजाते हुए गोया हुआ। कहीं वो नाजुक हसीना अनाया खान तो नहीं, जिसने मेरे खड़ूस बेटे पर अपना जादू चला दिया है? अब की बार जोया भी मज़े से शरारती अंदाज में गोया हुई। मॉम, आपको कैसे, मेरा मतलब? अरियान जोया की जानिब देखते खिसियाना हुआ, जबकि जोया का एक कहकहा डाइनिंग हॉल में गूंजा। हमने भी हर एक खेल खेला है। रोहान मज़े से 2 उंगलियों से डाइनिंग टेबल बजाए गुनगुनाया। अरियान, जो इतना स्ट्रेस था, वो भी मुस्कुरा दिया। डैड, पर एक मसला है। अरियान की संजीदा आवाज़ पर रोहान और जोया भी संजीदा होते उसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखने लगे। डैड, आज अनाया की वली खान के साथ मंगनी थी। अरियान की बात पर जोया और रोहान हैरत से उसे देखने लगे। क्या मतलब मंगनी थी? ऐसे कैसे वो किसी को बताए बुलाए बगैर अनाया की मंगनी कर सकती है? जोया को गुस्सा आया। शुरू से ही उसने अनाया को अरियान के साथ तस्वुर किया था, और अब इतनी बड़ी बात हो गई थी, हानिया ने उसे बताना तक ज़रूरी न समझा था। जी मॉम, अब जल्द अज जल्द हारिस अंकल से बात करें। मेरा दिल कर रहा था आज मैं वली खान को शूट कर दूं। अब बस निकाह की डेट फाइनल करें, वरना मैं खुद भी नहीं जानता मैं क्या कर गुजरूंगा। अरियान बोलता यकदम अपनी जगह से खड़ा हुआ और लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे की जानिब चला गया। पीछे रोहान और जोया कल ही हारिस खान के घर जाकर बात करने का इरादा करते खाना खाने में मसरूफ़ हुए। ज़ायरा ने अलमारी खोली और अपने कपड़े उलट पुलट करके देखने लगी, जब उसकी नज़र एक नफीस से काले रंग की शॉर्ट फ्रॉक के साथ कैप्री पर पड़ी थी। ज़ायरा ने मुस्कुराते हुए वो सूट निकाला और वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। कुछ ही मिनट बाद वो शॉर्ट फ्रॉक के साथ कैप्री जेबतन किए गीले बालों से बाहर निकली। ज़ायरा अब ड्रायर पकड़े अपने बालों को खुश्क करने लगी। उसने ड्रायर से अपने बाल खुश्क किए और ड्रॉर खंगालने लगी, पर मजाल है जो कॉस्मेटिक का कोई एक भी सामान मिला हो। ज़ायरा ने गुस्से से ड्रॉर बंद किया और यूं ही दुपट्टा उठाए अपने गले में डाल गई। आज किसी फंक्शन के अलावा आम रूटीन में उसने पहली बार फ्रॉक पहनी थी, वरना आम रूटीन में तो वो बस जीन्स और शर्ट ही पहनती थी। साद ने फ्लैट का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर फैली खामोशी देख उसके चेहरे पर एक तमस्खुर ज़दा सी मुस्कुराहट फैली, यानी वो कैद से आज़ादी पा चुकी थी। उसने अंदर दाखिल होते फ्लैट का दरवाज़ा बंद किया, जब कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला और ज़ायरा अपने रेशमी दुपट्टे से उलझती हुई उसे बाहर आती दिखाई दी। साद की नज़रें उस पर जम गईं। आज उसने दूसरी बार ज़ायरा को मशरक़ी लिबास में देखा था। काले रंग की फ्रॉक में मेकअप से पाक चेहरा लिए खड़ी,
وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سعد جہاں تھا وہیں اسٹل ہوتا اسے دیکھے گیا۔ خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کی ہے۔ ظاہرہ نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ کچھ دور کھڑے سعد ہمدانی کو دیکھ اس کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھو لیا۔ سر، ادھر کیوں کھڑے ہو گئے؟ وہ سعد کے قریب آتی گویا ہوئی، جبکہ سعد تو اسٹل اس چھوٹی سی ٹڈی کو دیکھ رہا تھا جو اس کا ایمان ڈگمگانے کا سبب بن رہی تھی۔ آپ فریش ہو جائیں، کھانا ریڈی ہے۔ ظاہرہ کی بات پر اسے ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ اس نے مشکوک نظروں سے ظاہرہ کو دیکھا۔ نہیں سر، اتنا حیران نہ ہو، مجھے بنانا نہیں آتا، بس فریزر میں جو فریز تھا اسی کو گرم کیا ہے، اس کے علاوہ کباب اور نگٹس فرائی کیے ہیں۔ ظاہرہ کی بات سن کر سعد نے ایک سپاٹ نگاہ اس پر ڈالی اور کمرے کی جانب بڑھنے لگا، جبکہ ظاہرہ بھی اپنا دوپٹہ سنبھالے اس کے پیچھے ہی لپکی۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ سعد کوٹ اتارتا بیڈ پر پھینکے حسب عادت رسٹ واچ اتارے ڈریسنگ پر رکھنے لگا۔ میں تو اپنا کام ہی کر رہی ہوں۔ ظاہرہ بھی مزے سے بولتی اس کا نیوی بلو رنگ کا کوٹ اٹھائے الماری کی جانب بڑھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے سعد نے سختی سے اس کی کلائی تھامی، اسے اپنے مقابل کیا۔ سعد کی گرفت ظاہرہ کی کلائی پر اس قدر سخت تھی کہ اسے لگا اگر سعد نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا تو کچھ سیکنڈز میں ہی اس کی کلائی ٹوٹ جائے گی۔ یہ بیویوں والا بیہیو کرنا بند کرو، سعد اس کے چہرے پر دھاڑا، اور کم سے کم مجھ سے 10 فٹ کی دوری پر رہا کرو۔ سعد نے ایک جھٹکے سے ظاہرہ کو دور دھکیلا۔ ظاہرہ نے ڈریسنگ کا سہارا لیے خود کو گرنے سے بچایا۔ سعد کے اس حد تک امیز رویے پر ظاہرہ کا چہرہ ضب سے سرخ پڑ گیا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے سعد کی شعلے اگلتی سنہری آنکھوں کی جانب دیکھا۔ پھر سعد کو دیکھ کر وہ مدھم سا مسکرائی۔ اب بیوی ہوں تو بیویوں والا بیہیو ہی کروں گی نا۔ ظاہرہ خود کو نارمل کرتی مسکرا کر جواب دینے لگی۔ بیوی نہیں ہو تم میری، سعد غصے سے دھاڑا۔ او ریلی؟ ظاہرہ نے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر سعد کو دیکھا اور ہونٹ گول کیے بولی۔ چلیں سر، پھر آپ بتا دیں میں کیا ہوں، اور جس پیپر پر میں نے سائن کیے تھے کیا وہ نکاح نامہ نہیں کسی اور چیز کے کاغذات تھے؟ وہ مسکراتی آنکھوں سے بولتی سعد کو تیش دلانے کا سبب بن رہی تھی۔ تم بس میرا انتقام ہو ظاہرہ ملک، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور فکر نہ کرو، بہت جلد تمہاری یہ مسکراہٹ نوچ کر تمہیں زندگی بھر کے آنسو سونپ کے 3 حرف طلاق دوں گا۔ سعد تیش سے بولتا ایک جھٹکے سے واش روم میں جا کر بند ہوا۔ سعد کے الفاظ پر ظاہرہ ساکت ہوئی۔ خالی نگاہوں سے اس نے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد سعد فریش سا کمرے سے باہر نکلا۔ اب وہ نائٹ ڈریس میں موجود تھا۔ ظاہرہ کو ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگاتے ہوئے دیکھ سعد کا خون ایک بار پھر کھولنے لگا۔ جب کچھ سوچ کر ایک کمینی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا، وہ اپنی مغرور چال چلتا سربراہی کرسی پر بیٹھا۔ سعد کے بیٹھنے پر ظاہرہ مسکراتی ڈائننگ ٹیبل کی دوسری کرسی گھسیٹتی ادھر بیٹھنے لگی۔ جب سعد کا کارڈ دار لہجہ ظاہرہ کے ہاتھ پیر ساکت کر گیا۔ یہاں کیوں بیٹھ رہی ہوں؟ سعد تلخی سے بولا۔ کھانا کھانے؟ ظاہرہ اس کی جانب دیکھ کر مدھم آواز میں بولی۔ سعد تلخی سے مسکرایا۔ تمہیں کس نے کہا تم میرے ساتھ میرے برابر بیٹھ کر کھانا کھاؤ گی؟ کیا میں نے کہا؟ سعد سرخ انگارہ آنکھوں سے گویا ہوا۔ سعد کی باتیں تو بعد میں آتی تھیں، اس کا لہجہ ہی ظاہرہ کے دل پر وار کر رہا تھا۔ آنسو گلے میں اٹکے، بولنا جب ناممکن لگا تو اس نے سعد کی جانب دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ، اپنی اوقات نہیں بھولو، سعد کہتے سعد سامنے پڑا فرائڈ چکن اٹھائے اپنی پلیٹ میں رکھنے لگا۔ ظاہرہ کچھ پل جان نکلتے وجود سے کرسی کا سہارا لیے کھڑی رہی، پھر کرسی کو واپس اپنی جگہ پر کھسکا گئی۔ اگلے ہی پل وہ سعد کے قریب آئی۔ سعد نے کھانا کھاتے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سعد کی سنہری آنکھوں میں اپنی سرخ پڑتی کالی آنکھیں ڈالے کھڑی اسے دیکھتے ہوئے یکدم دھپ سے سعد کی گود میں گری تھی۔ سعد ہمدانی اس کے عمل پر ہر کر رہ گیا۔ ارے اوقات کی بات تو نہ ہی کریں آپ،
جانتی ہوں مسٹر سعد ہمدانی کی بیوی بن کر وہ تو بہت اعلیٰ ہو چکی ہے۔ ظاہرہ اپنے دونوں بازو سعد کے گلے میں حائل کیے گویا ہوئی۔ سعد جو اب تک اس کی حرکت پر سٹل بیٹھا تھا، ظاہرہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور اس کے ہاتھ میں موجود فورک میں پھنسا چکن منہ کھولے کھا گئی۔ اور یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی ہے، میری جگہ تو واقعی وہاں نہیں تھی، میری جگہ تو یہ ہے۔ ظاہرہ مزے سے چکن چباتی سعد کے غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، ارے آپ رک کیوں گئے؟ چلیں شاباش، مجھے کھانا کھلائیں، آپ کے انتظار میں نے ڈنر نہیں کیا۔ ظاہرہ اس کی ہلکی بیڈ پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہوئی۔ سعد اسے یوں دیکھ رہا تھا گویا ابھی قتل کر دے گا۔ چلیں کوئی بات نہیں، میں خود کھا لوں گی، اب ایسے تو نہ دیکھیں۔ ظاہرہ اس کی بیڈ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی اور جلدی سے سامنے رکھے گئے نگیٹس کی جانب متوجہ ہوئی۔ چلیں سر، شاباش منہ کھولیں۔ ظاہرہ سامنے ٹیبل سے رخ موڑے ایک بار پھر سعد کی جانب متوجہ ہوئی۔ سعد کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس لڑکی کو اٹھا کر پٹکے، جسے اس کے الفاظ، سعد کا تلخ لہجہ کچھ بھی اثر انداز نہیں کرتا تھا۔ آخر یہ باقی لڑکیوں کی طرح کیوں نہیں تھی، روتی کیوں نہیں تھی؟ وہ ہمیشہ اسے رلانے، اسے تسخیر کرنے کے لیے ایسے الفاظ اور لہجہ استعمال کرتا تھا، پر ظاہرہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت لازمی کرتی تھی کہ وہ خود اس ٹڈی سے زچ ہو کر رہ جاتا تھا۔ نہیں کھانا مجھے، کھاؤ مرو تم۔ سعد غصے سے دھاڑا۔ اس سے پہلے وہ اپنا جملہ مکمل کرتا، ظاہرہ نے پورے 2 نگیٹس اس کے منہ میں ٹھونسے اور شرارت سے چمکتی کالی آنکھوں سے سعد کو دیکھ کے ہنسنے لگی۔ نانا باہر نہیں پھینکنا، رزق کی بے قدری نہیں کرتے، گناہ ملتا ہے، اور ویسے بھی اتنے خوبصورت ہاتھوں سے تو لوگ زہر بھی پی لیں اور آپ کھانا تک نہیں کھا رہے۔ ظاہرہ نے ایک ہاتھ سعد کے انابی لبوں پر رکھتے، دوسرا ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے مزے سے اس کی حالت سے ہیز اٹھایا۔ اپنی حرکت سے وہ سعد کا سیر و خون جلا چکی تھی۔ سعد نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھاتے خود سے دور کیا اور خود بھی کچھ کہے بغیر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ خروس پروفیسر، میں بتا رہی ہوں، صبح میں بھی آپ کے ساتھ یوں نہیں جاؤں گی۔ ظاہرہ اسے جاتے دیکھ ہانک لگا کر بولتی خود کھانے کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہو نہیں، سڑیل، رومانٹک، ان رومانٹک خڑوس، بھلا اتنی چھوٹی سی، کیوٹ سی، میرے جیسی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص اتنا سڑیل کیسے رہ سکتا ہے؟ نہیں کھانا تو نہ صحیح، میں کس کم میں مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے بھوک ہڑتال کرتی، وہ خود سے ہی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ ہاں بس 2-3 باتیں ہی تو کی تھیں، اب کیا دل سے ہی لگا کر بھاں بھاں کرنے لگ جاتی؟ ظاہرہ مزے سے کباب کھاتی بول رہی تھی جب سعد کی آواز پر وہ اچھلی، ایک کپ کافی بنا کر لاؤ فوراً۔ سعد دانت پیس کر گویا ہوا۔ ظاہرہ نے اسے دیکھ کر معصوم شکل بنائے ہونٹ چبائے۔ جب اس کی حرکت کو کن آنکھوں سے دیکھتا، اندر کی جانب بڑھ گیا۔ انایا بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، ایک ہاتھ پر ڈریسنگ موجود تھی جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس نے لال رنگ کی ایک ڈبی تھام رکھی تھی۔ نظریں ہنوز ڈبی میں موجود ڈائمنڈ کی چمکتی رنگ پر جمی تھی۔ انایا کا ہاتھ بہت زیادہ زخمی ہونے کی وجہ سے ولی خان کے نام کی انگوٹھی انایا کو نہیں پہنائی گئی تھی، لیکن اسے زخم ٹھیک ہونے کے بعد پہننے کی ہدایت لازمی دی گئی تھی۔ انایا نے ڈبی میں موجود رنگ نکالی اور اسے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے وہ اس انگوٹھی کو اپنے دائیں ہاتھ میں پہنتی، اچانک فون کی چنگھاڑتی بیل پر انایا ڈر کر اپنی جگہ سے ہلی تھی۔ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے چھوٹتی کمفرٹر پر گری۔ اس نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے ایک گہرا سانس بھر کر خود کو پرسکون کیا، ورنہ ارحان جب سے گیا تھا وہ اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ دروازہ نوک ہونے یا کچھ گرنے پر ہل کر رہ جاتی تھی۔ اب بھی یہی ہوا تھا، فون کی رنگ پر اس کا ننھا سا دل کانپ کر رہ گیا تھا۔ انایا نے خود کو پرسکون کرتے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا، پر فون کی اسکرین پر چمکتا ڈریگن لالا کا نام اور ایک زمبی قسم کا اموجی دیکھ اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اس نے جلدی سے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ فون بج کر بند ہو چکا تھا۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے فون کو دیکھ رہی تھی، گویا ارحان ابھی فون سے نکل کر اس کو کچا چبا جائے گا۔
اگلے ہی پل میسج کی ایک بیپ ہوئی۔ انایا نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور میسج دیکھنے لگی۔ کال پک کرو ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اریان کا دھمکی امیز میسج پڑھ کر انایا کے ہاتھ پیر کے طوطے اڑ گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی ایک بار پھر فون زور و شور سے بجنے لگا۔ انایا نے جھٹ بٹن دبائے، فون کو پاور آف کیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ جانے انجانے میں وہ اس ڈائناسور سے الجھ پڑی تھی، پھر کمفرٹر پر گری رنگ اٹھائی، ڈبی میں واپس رکھی اور اسے بھی فون کے قریب رکھتی ہی کمفرٹر منہ تک تانی سوتی بنی۔ اریان نے سرخ ہوتی آنکھوں سے کال کاٹی اور دوبارہ ٹرائی کرنے لگا۔ "The number you dialed is power off. Try." اریان نے ایک جھٹکے سے کال کاٹی اور تن فن کرتا بیڈ تک آیا، بیڈ پر پڑا اپنا کالے رنگ کا ہوڈ اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے کار کی کیز کے ساتھ والیٹ اٹھائے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اریان نے بنگلے سے تھوڑا دور گاڑی کھڑی کی اور سر پر کیپ پہنے وہ اوپر کی جانب دیکھنے لگا۔ انایا کے کمرے کی لائٹ اس وقت بند تھی۔ ایک پراسرار سے مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی، پھر ایک جھٹکے سے وہ دیوار سے تھوڑا سا اوپر ہوتا اندر موجود سیکیورٹی کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر ان کی موومنٹ نوٹ کی وہ اپنا پلان ترتیب دے چکا تھا۔ اسے بنگلے کی بیک سائڈ سے نہیں، دوسری سائڈ سے اوپر پہنچنا تھا۔ وہ بنگلے کی دوسری سائڈ پر جاتا ڈرینیج پائپ کو دیکھنے لگا۔ "میری ڈرپوک چڑیا، تم نے میرے عتاب کو خود آواز دی ہے، اب ریڈی رہو، آ رہا ہے تمہارا لالا اپنی کاٹن کینڈی کی نیند خراب کرنے." اریان سرگوشی نما آواز میں بولا اور ڈرینیج پائپ کے ذریعے اوپر کی جانب بڑھنے لگا۔ تقریباً کچھ ہی منٹ بعد وہ بالکنی میں کودا۔ ایک نظر اس نے نیچے کی جانب دوڑائی۔ سیکیورٹی گارڈز کھڑے پہرا دے رہے تھے اور وہ گارڈز کی موجودگی میں بھی یہ کام کر چکا تھا۔ وہ مسکرایا اور مڑتا ایک طویل راہداری سے گزرتا انایا کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ اس قدر سکون سے ہوڈ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے چل رہا تھا گویا یہ اسی کا گھر ہو، وہ رات کو چوری چھپے کسی اور کے گھر میں داخل ہوا ہی نہ ہو۔ اریان انایا کے کمرے کے سامنے پہنچا اور دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھے دروازہ کھولنا چاہا، پر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ "ویل ڈن ڈرپوک چوزی." اریان دروازے کو لاک دیکھ انایا کو سراہنے والے انداز میں گویا ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی سیکرٹ پاکٹ سے ماسٹر کی نکالی اور ڈور انلاک کرنے لگا۔ کچھ منٹ کی تگ و دود کے بعد وہ انایا کے کمرے میں موجود تھا۔ اریان نے مڑ کر کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور کمرے میں پھیلی مدھم روشنی میں وہ بیڈ پر نظریں جمائے ہولے ہولے قدم اٹھاتا بیڈ کی جانب بڑھنے لگا۔ بیڈ پر وہ نازک جان کمفرٹر میں دبکی، کمفرٹر سر تک تانے لیٹی ہوئی تھی۔ اریان انایا کے قریب جا کر بیڈ پر بیٹھا اور نرمی سے ہاتھ بڑھا کر انایا کے منہ سے کمفرٹر اتار گیا۔ کمفرٹر اتارنے کی وجہ سے انایا کے چاکلیٹی براؤن بال اب اس کے چہرے پر بکھر گئے تھے۔ اریان نے اپنا بھاری ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے بڑی نرمی سے بال پیچھے کیے۔ اس وقت پہلے والی سختی اس کے انداز میں کہیں بھی نہ تھی۔ وہ تو انایا کو یوں چھو رہا تھا گویا اگر اس نے ذرا سی سختی کی تو وہ کاٹن کینڈی ایک بار پھر اس کے ہاتھوں تکلیف کا شکار نہ ہو جائے۔ "ہے چوزی ویک اپ." اریان اپنی شہادت کی انگلی اس کے چہرے پر ٹریس کرتا ہوا گویا ہوا، پر انایا ہنوز گہری نیند میں تھی۔ اریان کی نظر اب اس کی باہوں میں موجود ٹیڈی بیئر پر پڑی جسے وہ خود میں بھینچے نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ اریان نے پہلے ٹیڈی بیئر کو پھر انایا کو سخت نظروں سے گھورا۔ اس نے ایک نظر سوتی ہوئی انایا پر ڈالی اور بڑی نرمی سے پنک رنگ کا ٹیڈی بیئر انایا کے ہاتھوں سے نکالے اپنے ہاتھوں میں لے گیا۔ اب وہ ٹیڈی بیئر کو گردن سے جکڑے اپنے سامنے کیے خونخوار نظروں سے تک رہا تھا۔ "آئی ایم جیلس فرام یو." اریان ٹیڈی بیئر کی گردن پر دباؤ ڈالتے ہوئے بولا جیسے اس نے ہاتھ میں کسی بھالو کو نہیں ایک جیتے جاگتے انسان کو دبوچا ہو۔ "اتنے قریب رہنے کا تو میں نے ابھی خود کو بھی حق نہیں دیا، تو تم کس گمان میں میری چوزی کے اتنے قریب بلکہ اس کی باہوں میں پڑے تھے." اریان آنکھیں نکالے سختی سے استفار کرنے لگا۔ اس کی جیلسی پیک پر تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے بھالو کا سر کھینچا۔ گلابی بھالو
سر کی جانب سے پھٹتا چلا گیا۔ اریان نے ایک جھٹکے سے بھالو کو زمین بوس کیا، پھر پھٹے ہوئے بھالو کی جانب دیکھتے طنزیہ مسکرایا۔ اگلے ہی لمحے اس نے بھاری شوز میں مکید پیر بھالو کے منہ پر دے مارا۔ ہو نہیں آیا بڑا، میری چوزی کی باہوں میں سونے والا۔ اریان اس بھالو کے چہرے کا حشر بگاڑ چکا تھا۔ اریان اب انایا کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھ سے بچنے کے لیے تم نے اچھے اقدامات کیے تھے، پر ابھی تم اریان ملک کو جانتی نہیں ہو۔ اریان انایا کے خوبصورت چہرے کو اپنی انگلیوں کے پور سے چھوتے ہوئے گویا ہوا۔ دل تو کر رہا ہے تمہیں ابھی نیند سے جگا دوں، آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری کال نہ اٹھانے کی؟ پر کیا کروں کاٹن کینڈی، تم سوتی ہوئی اتنی حسین لگ رہی ہو، دل ہی نہیں کر رہا کہ تمہیں جگاؤں۔ اگر انایا اس وقت جاگ رہی ہوتی تو اریان کا اتنا نرم لہجہ دیکھ یقیناً بے ہوش ہو جاتی۔ ڈریگن اور اتنی نرمی سے بات کرے یہ تو ناممکن ہی تھا۔ بہت تکلیف دی ہے نا آج میں نے اپنی چوزی کو۔ اریان نے ایک ہاتھ بڑھا کر انایا کے ڈریسنگ والے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور نرمی سے اسے سہلاتے ہوئے گویا ہوا۔ انایا ہنوز سوئی پڑی تھی۔ اریان نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو ابھی معصوم بچی بنی نیند کی وادیوں میں کھوئی اریان ملک کا سکھ چین لوٹ چکی تھی۔ فیوچر میں تمہاری اس پکی نیند سے کافی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اریان اس کے بالوں کی لٹوں سے کھیلتے ہوئے گویا ہوا۔ انایا کو دیکھ اس کا دل بے ایمان ہونے لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی گستاخی کرتا وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھا۔ ایک آخری نظر اس کاٹن کینڈی اپنے مکھن کے گولے پر ڈالے وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اذلان نے نیکسٹ کا بٹن دبایا۔ مسکان سر پر دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ تصویر مکمل بے دہانی میں لی گئی تھی۔ اذلان نے موبائل اٹھایا۔ مسکان کو اس وقت آن لائن دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ بنا کوئی میسج کیے اس نے مسکان کو کال کی۔ مسکان جو ٹائپنگ کر کے تھک چکی تھی، فون کی آواز پر اپنی نیند سے بھری آنکھیں موبائل کی جانب مرکوز کیں۔ اسکرین پر سر اذلان کا چمکتا نام دیکھ اس کی ساری تھکن ہوا ہوئی۔ اس نے سیکنڈ کی دیر کیے بغیر کال اٹھائی۔ السلام علیکم سر، وہ مدھم آواز میں بولی۔ ایک نظر اس نے پیچھے دیکھا۔ اپنی بہن کی نیند کا خیال کرتے وہ بالکنی کی جانب بڑھتی بالکنی میں آ چکی تھی۔ کیسی تیاری ہے؟ اذلان نے بیڈ کی پشت سے سر ٹکاتے آنکھیں موندتے ہوئے سوال داغا۔ بیسٹ، مسکان نے مدھم مسکراہٹ سے جواب دیا۔ کنفیوز بالکل نہیں ہونا، جہاں کنفیوز ہونے لگو سوچنا میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اذلان اسے ایک بار پھر ہدایت دے رہا تھا۔ اگر وائوا میں کوئی سوال ایسا پوچھ لیں جو نہ آتا ہو تو تب یکدم تمہارا رنگ نہیں اڑنا چاہیے، تحمل سے سوچ کر جواب دینا۔ اذلان کا ایک ایک لفظ وہ دماغ میں نوٹ کرتی جا رہی تھی۔ ایک کام اور کرنا، یوں کرنا کل پرپل کلر کا ڈریس پہن کر فارمل ڈریسنگ کر کے جانا، تم پر پرپل کلر زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ اذلان روانی سے بولتا یکدم شدت سے آنکھیں میچ گیا۔ روانی میں وہ بہت کچھ غلط بول چکا تھا۔ اور اب سو جاؤ، جتنا رہ گیا ہے صبح فجر کے بعد پڑھنا۔ اللہ حافظ، اب کل ملاقات ہوتی ہے، ڈنر کو بھولنا نہیں، تم مجھے کروا رہی ہو۔ اذلان اپنی پچھلی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے گویا ہوا اور کال بند کر گیا۔ مسکان نے موبائل کی جانب دیکھا اور مسکراتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ رائمہ پلیز رک جائیں۔ حاسم نے رائمہ کا ہاتھ تھامے نم آنکھوں سے التجا کی۔ میں نے کہا ہے نا میں خود آزاد کر دوں گا، پر خدارا یہ جدائی نہ دیں۔ رائمہ اپنے مومی ہاتھ اس کے ہاتھوں سے ایک جھٹکے سے چھڑوائے اور اس سے دور جانے لگی۔ رائمہ، وہ پوری شدت سے چلایا۔ رائمہ کے دور جانے سے سانسیں گویا اکھڑنے لگی تھیں۔ رائمہ جو گہری نیند میں تھی حاسم کی پکار سن کر ایک جھٹکے سے اٹھی۔ حاسم پر نظر پڑتے وہ یکدم پریشان ہوئی تھی۔ حاسم کی گردن اور دماغ کی نسیں ابھری ہوئی تھیں۔ سفید رنگ ہونے کی وجہ سے اس کی ابھری نیلی رنگ کی نسیں واضح نظر آ رہی تھیں۔ ایک ہاتھ سے اس نے بیڈ شیٹ کو دبوچا ہوا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس نے اپنے دل کے مقام پر رکھے شدت سے آنکھیں میچی ہوئی تھیں۔ وہ لمبے لمبے سانس بھرتا کچھ بول رہا تھا۔
چہرے پر اتنی سردی کے باوجود پسینہ واضح نظر آ رہا تھا۔ اگلے ہی پل رائما سب بھلائے اٹھی تھی۔ حازم، اس نے حازم کو پکارا۔ اچانک ایسی صورتحال دیکھ اس کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ فوری طور پر وہ سمجھنے سے قاصر تھی آخر وہ کیا کرے۔ رک جائیں، نہیں جائیں، پلیز پلیز رائما، جدائی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ حازم کے منہ سے نکلتے الفاظ سن کر رائما پیلے پڑتے چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ حازم کے قریب جاتی اس کے گال تھپ تھپانے لگی۔ اسے لگا اس نے کسی آگ کو چھو لیا ہے۔ وہ بخار کی وجہ سے اپنے حواس میں نہ تھا۔ حازم، رائما پریشانی سے گویا ہوئی۔ حازم، ویک اپ یار۔ رائما نے اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت سے بیڈ شیٹ آزاد کروانے کی تگ و دود کرتی۔ آج ایک عرصے بعد وہ حازم کو پہلے والے انداز سے بلانے لگی۔ حازم کی جب وہی پوزیشن رہی تو رائما بدحواسی میں اس کے اوپر سے ہی تھوڑا سا آگے ہوتی، سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی لیتی، اس کے چہرے پر ہلکا سا پھینک گئی۔ حازم جو خواب کے زیر اثر تھا یکدم اپنی سرخ ہوتی آنکھیں کھول گیا۔ رائما نے ایک گہرا سانس بھر کر خود کو یقین دلایا کہ حازم ٹھیک ہے۔ حازم بخار سے سرخ پڑتے چہرے اور جلتی آنکھوں سے ناسمجھی سے رائما کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہو تم؟ رائما نے اب ٹیشو پکڑے، اس کے چہرے سے پسینے کے قطرے صاف کیے، استغفار کیا۔ اس سب میں وہ حازم کے بہت قریب آ چکی تھی۔ ناراضگی، نفرت، بے حسی، سب کچھ تو بہت دور رہ چکا تھا۔ آخر وہ کیسے اسے اتنی تکلیف میں دیکھ سکتی تھی؟ ایک عرصہ اس نے حازم کو شازل سے بھی زیادہ امپورٹنس دی تھی۔ ہاں، وہ بے حس تھی، خفا تھی حازم سے، نفرت بھی کرتی تھی، پر اسے یوں تڑپتے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رائما، حازم نے یکدم اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ اگلے ہی پل وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تھا اور بنا رائما کو کچھ کہنے کا موقع دیے اس کو خود میں بھینچ گیا۔ آپ نہیں گئی، آپ نہیں گئی، میں ڈر گیا تھا۔ آئی نو، آپ آزادی چاہتی ہیں، یقین کریں میں مر جاؤں گا، میں مر کر آپ کو آزادی دوں گا، پر خدا را خود چھوڑ کر نہ جائیے گا۔ وہ رائما کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتا دیوانہ وار اس کا ایک ایک نقش چومتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کا والہانہ انداز دیکھ کر رائما کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ ادھر لیٹو حازم۔ رائما اپنے گال پر دھرے حازم کے دونوں ہاتھ پکڑتی نرمی سے گویا ہوئی، چاہ کر بھی وہ حازم کے ساتھ اس وقت سخت رویہ اختیار نہیں کر پا رہی تھی۔ حازم نے نفی میں سر ہلایا، جیسے اگر وہ لیٹا تو ابھی رائما اس کی پہنچ سے دور ہو جائے گی اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ حازم، لیٹو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں یہیں پر ہوں۔ رائما اس کا بھاری ہاتھ اپنے مومی ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی۔ حازم اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہی آرام سے لیٹ گیا۔ گڈ بوائے، کلوز یور آئیز۔ رائما نے حازم کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ حازم جو پینک ہو رہا تھا رائما کا ہاتھ اپنی پیشانی پر محسوس کیے۔ بخار کی وجہ سے وہ ایک بار پھر غنودگی میں جانے لگا تھا، پر بند ہوتی گرے آنکھیں رائما کے چہرے پر ہی ٹکی تھیں۔ رفتہ رفتہ رائما کو تکتے ہوئے وہ ایک بار پھر اپنی آنکھیں موند گیا۔ رائما نے ایک نظر اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا جو حازم کے بھاری ہاتھ میں مقید تھا۔ رائما نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ ابھی وہ ہلکا سا ہی موو ہوئی تھی جب حازم نے سختی سے ایک بار پھر اس کی کلائی تھامی اور سرخ ہوتی آنکھیں پٹ سے کھول گیا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ سرخ آنکھوں سے سوال کر رہا تھا۔ رائما، جس کا ارادہ روم ریفریجریٹر سے ٹھنڈا پانی نکالے اس کے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے کا تھا، حازم کی بات پر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ایک دل کیا اس کو رکھ کر ایک تھپڑ لگائے۔ دوسری طرف اتنے زیادہ بخار کا سوچ کر اس نے اپنی ہی سوچ پر لعنت بھیجی۔ میں یہیں ہوں، 2 منٹ میں آتی ہوں، رائما نے نرمی سے حازم کی پیشانی پر ہاتھ رکھے کہا اور اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی آزاد کرواتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 5 منٹ بعد وہ باؤل میں پانی لاتے سائڈ ٹیبل پر رکھے بیڈ پر حازم کے قریب بیٹھی۔ حازم کی آنکھیں بند تھیں۔ رائما نے بھیگا کپڑا حازم کی پرہدت پیشانی پر رکھا تو ایک بار پھر حازم آنکھیں کھولے اپنے اوپر جھکی رائما کو دیکھنے لگا۔ کچھ چاہیے؟ کچھ کھاؤ گے؟ لا کر دوں؟ رائما اس کو آنکھیں کھولتے دیکھ نرمی سے بولی۔ حازم بس آنکھیں کھولے اسے تکتا رہا۔ کیا ہوا ہے حازم؟ رائما پٹی کے سائڈ چینج کرتے ہوئے گویا ہوئی۔
حازم جو تکیے پر سر رکھے لیٹا تھا کچھ بھی بولے بغیر رائما کی گود میں سر رکھ گیا۔ رائما جو ایک بار پھر اس کی پیشانی پر دوسری پٹی رکھنے والی تھی جہاں تھی وہیں اسٹیل ہو کر رہ گئی۔ سکون چاہیے تھا جو صرف یہیں میسر ہے۔ حازم آنکھیں کھولے رائما کو دیکھتے ہوئے بولا، جو حیرانی اور پریشانی سے اپنی گود میں سر رکھ کے حازم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے؟ حازم نے رائما کے بالوں کی موٹی چٹیا کو تھاما اور اس سے کھیلنے لگا۔ رائما نے اس کے ہاتھوں سے اپنے بال چھڑوائے اور اس کی پیشانی پر ٹھنڈی پٹی رکھ گئی۔ مجھے آپ کے یہ بال بہت پسند ہیں۔ حازم نے ایک بار پھر رائما کے بال تھامے ان سے کھیلنے لگا۔ میں آج تک فیصلہ نہیں کر سکا آپ کے بال زیادہ حسین ہیں یا آپ کی گڑیا جیسی آنکھیں۔ حازم رائما کا ایک ہاتھ تھامتا اپنے دل کے مقام پر رکھتے بولا، پر پھر میں سوچتا ہوں آپ کی آنکھیں مجھے آپ کی محبت میں ڈبوئے رکھتی ہیں اور آپ کی یہ سنہری زلفیں مجھے آپ کے ساتھ باندھے رکھتی ہیں۔ یعنی حازم خان چاہ کر بھی رائما حازم کے سحر سے نہیں نکل سکتا۔ حازم دکھتی آنکھیں بند کرتے ہوئے مدھم سا مسکراتے گویا ہوا۔ سو جاؤ حازم، رائما اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتے ہوئے بولی۔ سونے کی تیاری تو کب کی پکڑ چکا ہوں، جلدی سو بھی جاؤں گا، پھر آپ کا دیوانہ آپ کی آوازوں پر بھی اٹھنے سے قاصر رہے گا۔ حازم مسکرا کر گویا ہوا۔ چپ، رائما نے اس کے ہلکے گلابی لبوں پر اپنی مومی انگلی رکھی۔ سو جاؤ چپ کر کے، آگے تمہاری طبیعت خراب ہے، پھر بولی جا رہے ہو۔ اب کی بار رائما اسے ڈپٹ کر بولی۔ وہ حازم کی گہری بات بالکل اگنور کر گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بخار حازم کے سر پر چڑھ گیا ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے، پر در حقیقت حازم جو کچھ بھی کہہ رہا تھا مکمل حواس میں کہہ رہا تھا۔ رائما کے ڈپٹنے پر حازم اچھے بچوں کی طرح اپنی گرے آنکھیں بند کر گیا، جبکہ رائما اس کی پٹیاں کرنے لگی۔ کافی دیر بعد حازم کا بخار ذرا کم ہوا تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ حازم اس کی گود میں سر رکھے ہی گہری نیند میں جا چکا تھا۔ رائما سر جھکائے حازم کو دیکھنے لگی۔ غیر ارادی طور پر رائما کی مومی انگلیاں حازم کے ہلکے بھورے سلکی بالوں میں چلنے لگیں۔ وہ مسلسل حازم کو تک رہی تھی۔ کاش تم میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرتے حازم۔ رائما کی آنکھ سے آنسو ٹپکتے حازم کی پیشانی پر گرے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے آنسو صاف کیے اور اپنا سر بیڈ سے ٹکائے حازم کے نرم بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ لٹل گرل، دس از فار یو۔ بہرام آئس کریم اشال کی جانب بڑھاتے ہوئے گویا ہوا۔ مجھے آئس کریم نہیں پسند، اشال مدھم آواز میں بولی۔ اس کے بولنے پر بہرام مسکرایا۔ ڈونٹ یو ڈیئر۔ بہرام نے کہتے ساتھ نرمی سے اس کا بازو تھامے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ میں جانتا ہوں چاکلیٹ فلیور آئس کریم تمہاری فیورٹ ہے۔ بہرام کے اتنے پر اعتماد انداز سے بولنے پر اشال اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کم آن مائی گرل، منہ کھولو۔ بہرام اس کی جانب آئس کریم کیے بولا۔ اشال چہرہ جھکائے بیٹھی رہی۔ آنسو نکلنے کو تیار تھے۔ کیا میری بلوسم گرل نے اس بار زبان کٹنے کا شو دیکھنا ہے؟ بہرام اس کے بال نرمی سے پیچھے کرتا اس کے کان میں موجود چھوٹے چھوٹے پرنما ٹاپس پر اپنے ہاتھ کی بھاری انگلیاں پھیرتے گویا ہوا۔ ایک کے بعد ایک آنسو اشال کی آنکھ سے ٹپ ٹپ کرتا گرنے لگا۔ بہرام نے جلدی سے اس کے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی پر چنا اور مٹھی بند کر گیا۔ بہرام نے اشال کی چن تھام کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اشال ایک بار پھر روتی اپنی ناک سرخ کر چکی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ بہرام نرمی سے اس کے ٹیشو سے آنسو صاف کرتا گویا ہوا۔ اسے بالکل چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا اور اشال کو بہرام کا اپنے لیے فکر مند ہونا حد سے زیادہ خوفزدہ کر گیا تھا۔ اس کا کیئرنگ انداز بھی کسی قتل سے کم نہ تھا۔ بات بات پر ایسی دھمکی ملتی کہ اشال اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتی۔ گھر جانے دیں، مجھے چھوڑ دیں، اشال ڈرتے ہوئے بولی۔ پوری آنکھیں اب بہرام کے وجیح چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کون سا گھر بلوسم گرل؟ بہرام نے اس کے بالوں کو پکڑتے ان کو اپنے ہاتھوں میں گھماتے استفار کیا۔ اشال خوف سے سفید پڑتی بہرام کو دیکھنے لگی جس کا ایک ایک انداز اشال کے سانس خشک کر رہا تھا۔ اس کا دل کیا وہ ابھی پھوٹ پھوٹ کر رو دے، پر ساتھ بیٹھا جلاد یہ بھی تو کرنے نہیں دیتا تھا۔
ओपन योर माउथ। बहराम एक बार फिर इशाल के मुंह के करीब आइसक्रीम का चम्मच भरकर गोया हुआ। इस बार इशाल सूं सूं करती मुंह खोल गई। बहराम के नाभी लबों पर एक सेकंड के लिए मुस्कुराहट अपनी छप दिखलाकर गायब हुई। अब बहराम वक्फे वक्फे से उसके मुंह के आगे आइसक्रीम का चम्मच लेकर जाता और इशाल अपनी गुलाबी लब खोलती बहराम के हाथों आइसक्रीम खाने पर मजबूर थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी लाहौर के महंगे तरीन लग्जरी होटल के सामने जाकर रुकी। बहराम बाहर निकला। इशाल बेबसी की तस्वीर बनी बाहर देखने लगी। बहराम न जाने अब उसे यहाँ क्यों लाया था। सुबह से वो उसे घुमाई जा रहा था और जहाँ वो उसे लेकर जा रहा था वहाँ से वो चाहते हुए भी भाग नहीं सकती थी। हर जगह इतनी सिक्योरिटी थी, गोया मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा हो। कम गर्ल, बाहर आओ। बहराम ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। इशाल उसके हाथ पर हाथ रखे गाड़ी से बाहर निकली। बहराम मुस्कुराया। हील की वजह से अब तो उसके पैरों में भी दर्द होने लगा था, लेकिन वो बहराम के सामने कुछ बोलने की गलती नहीं कर सकती थी। इशाल खामोशी से उसके साथ चलने लगी। बहराम के भारी हाथ में इशाल का नाजुक सा हाथ मुकीद था। वो किसी रियासत की मलका की तरह इशाल का हाथ पकड़े उसको अपनी हमराही में लिफ्ट की जानिब ले जाने लगा। कुछ देर बाद वो लिफ्ट में दाखिल हुए जब इशाल का पैर बुरी तरह अपनी फ्रॉक में अटका था। अगर बहराम ने उसका हाथ ना थामा होता तो इशाल ऊंधे मुंह सामने गिरती। इशाल का पैर अटकते देख बहराम का दिल मुंह को आया था। वो एकदम इशाल की जानिब मुड़ा। लिफ्ट का डोर बंद हो चुका था। ब्लॉसम गर्ल, ध्यान से, ठीक हो? बहराम नरमी से उसके गाल छूते फिक्रमंदी से बोला। इशाल ने अस्पात में सर हिलाया। अचानक ही बहराम नीचे बैठा। इशाल 2 कदम पीछे हुई। इशाल को पीछे जाते देख बहराम ने एक घुटना ज़मीन पर रखा, जबकि हाथ बढ़ाकर इशाल के हील में मुकीद पैर अपने ड्रेस की परवाह किए बगैर अपने एक घुटने पर रख गया। अब वो इशाल की सैंडल के स्टेप्स खोलने लगा। अचानक लिफ्ट के रुकने पर इशाल का हाथ बहराम के चौड़े शाने पर पड़ा। वो गिरने के डर से बहराम का शाना सख्ती से थाम चुकी थी। इशाल के अमल पर उस दरिंदे की वहशत से भरपूर आंखें भी आज मुस्कुरा उठी थीं। लिफ्ट होटल के टॉप रूफ पर जाकर रुकी थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और गार्ड्स जो पहले ही उधर मौजूद थे, लिफ्ट के अंदर का मंजर देख सबको एक धचका लगा था। बिया खुद से 12 साला छोटी लड़की के कदमों में झुका उसकी सैंडल उतार रहा था। कुछ आके वो बियार जो किसी के छूने पर ही अपना कोट उतार देता था, बड़ी फुर्सत से इशाल का दूसरा पैर पकड़े उसकी दूसरी सैंडल भी उतार चुका था। बहराम ने पीछे देखे बिना इशारा किया, जिसका इशारा समझते ही एक गार्ड भागा था। फिर अगले 5 मिनट में ही एक नई सैंडल वो गार्ड बहराम को थमा गया। बहराम ने यूं ही बैठे बैठे एक बार फिर इशाल का पैर पकड़ा और इस बार एक शूज़ इशाल को पहनाए। फिर खड़ा हुआ और अपनी ड्रेस पैंट झाड़ने लगा। एक लाल रंग की पटली लिए बहराम इशाल की जानिब मुड़ा। ये क्यों? इशाल कांपती आवाज़ में गोया हुई। डोंट से एनीथिंग। बहराम ने अपनी भारी उंगली इशाल के पंखड़ी की मानिंद नाजुक लबों पर रखी। इशाल के अल्फाज मुंह में ही रह गए। बहराम इशाल की आंखों पर अब वो पट्टी बांध चुका था। उसने इशाल को दोनों हाथों से थामा और टॉप रूफ पर लेकर आया। कुछ कदम चलते साथ ही इशाल के जिस्म को ठंडी हवाओं ने छूते उसे कपकपाने पर मजबूर किया। क्लोज योर आइज लिटिल गर्ल। बहराम उसके कान के करीब झुकता सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। बहराम की भारी संजीदा आवाज़ गूंजती इशाल की रीढ़ की हड्डी में सनसनी पैदा कर गई। मैं रिबन हटा रहा हूँ, पर आइज़ क्लोज ही रखना, बहराम इस बार सख्ती से बोला था। अगले ही पल वो इशाल की आंखों से पट्टी उतार गया। इशाल हलक तर करती आंखें बंद कर गई। बहराम ने अपने भारी हाथ इशाल के कंधे पर रखे और एक गार्ड को इशारा किया। ओपन योर आइज। बहराम ने नरमी से इशाल से कहा और उसका चेहरा पकड़े ऊपर की जानिब कर गया। अचानक फ़ज़ा में हेलीकॉप्टर की आवाज़ गूंजने लगी। चौदहवीं के चमकते चांद
اور جگمگ کرتے ستاروں میں آسمان پر ایک ہیلی نمودار ہوا۔ ول یو بی مائی بلاسم گرل فار ایور؟ ہیلی کاپٹر کے اڑنے پر یہ الفاظ بھی اس کے ساتھ اڑ رہے تھے۔ اشال گمسم سی کھڑی اوپر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا تم بی آر سلطنت کے بادشاہ بہرام راجپوت کی ملکہ بننا پسند کرو گی؟ بہرام اشال کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامے آنچ دیتے لہجے میں بولا۔ اوپر سے اب گلابی رنگ کے گلابوں کی بارش ہونے لگی تھی۔ اس وقت یہ منظر اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ وہاں کھڑا ہر ایک شخص اس منظر میں کھویا ہوا تھا۔ اشال بھی اس منظر میں ضرور کھو جاتی، پر اپنے بے حد قریب کھڑے بہرام کو دیکھ اس کو تو سانس ہی مشکل سے آ رہا تھا۔ آئی وانٹ ٹو میری یو بلاسم گرل، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بہرام کے الفاظ تھے یا کوئی پگھلا ہوا سیسا جو اشال کی سماعتوں میں اتارا جا رہا تھا۔ اشال نے ایک جھٹکے سے بہرام کے ہاتھ اپنے چہرے سے دور جھٹکے اور آنسوؤں سے لبریز آنکھیں لیے نفی میں سر ہلاتی اس سے کچھ قدم پیچھے ہوئی۔ نہیں، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، وہ بری طرح ہچکیاں بھرتے ہوئے بولی۔ آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے جبکہ پھول کی پتیاں اب تک گر رہی تھیں۔ بہرام کو آج سے پہلے اتنا حسین منظر کوئی نہ لگا تھا۔ گلابی رنگ کے پھولوں میں وہ بھی ایک نازک سی چھوٹی سی پیاری سی پھول ہی لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کا ہچکولے کھاتا کمسن سراپا بہرام راجپوت پر قہر ڈھا رہا تھا۔ بلاسم گرل، بہرام نے 2 قدم اس کی جانب لیے۔ اشال نے ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے 2 قدم اور پیچھے لیے۔ نو پلیز نہیں۔ اشال اب باقاعدہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ بہرام جانتا تھا یہ نازک جان اتنی بڑی بات اتنی جلدی برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس کا ری ایکشن کچھ اس طرح کا ہی ہوگا۔ اینڈ بلاسم گرل لسن، بہرام کی بھاری آواز گونجی۔ اشال جلدی سے پیچھے مڑتی مکمل قوت سے بھاگی تھی۔ اتنی بڑی جگہ اور پھر بہرام کا خوف، اس کا بھاگنا مشکل ہو رہا تھا، پر پھر بھی وہ مکمل قوت سے بھاگی تھی۔ پیچھے کھڑا بہرام اس کی حرکت پر مسکرایا تھا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گئی تھی کہ بہرام نے گارڈز کے سامنے آنے پر اس کے قدموں کو بریک لگی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اچھا یہ نا آگے سانگ ہے، خود ہی ریڈ کر لیجیے گا۔ رات کے اس خوفناک سناٹے میں گانے کی سر کی سیٹی کی دھن بجنے لگی۔ اشال ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ بہرام ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرے ہاتھ میں سکار تھامے سیٹی کی دھن بجائے اسی کی جانب آ رہا تھا۔ اس ماحول میں اشال بہرام سے شدید خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کا پور پور کانپ رہا تھا۔ گڈ ورک مائی گرل، بھاگنا صحت کے لیے اچھا ہے، پر بی آر سے بھاگنا زندگی کے لیے بہت بڑا رسک ثابت ہو سکتا ہے۔ بہرام کی بات پر اشال آنکھیں میچتی رونے لگی تھی۔ اسٹاپ ویپنگ، بہرام سپاٹ لہجے میں بولا۔ اشال کے رونے میں روانی آئی تو وہ ایک جھٹکے سے اشال کی کلائی تھامے اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ اشال اس کے چوڑے مضبوط سینے سے جا کر ٹکرائی۔ یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، ان کو ضائع نہیں کرو۔ بہرام نرمی سے اشال کے آنسو صاف کیے گویا ہوا۔ پلیز چھوڑ دیں۔ اشال کانپتی ہوئی گویا ہوئی۔ اس کی بات پر بہرام گہرا مسکرایا۔ میں ابھی نکاح کرنے کا نہیں کہہ رہا، بٹ بلاسم گرل ریممبر اٹ کہ تمہارا نکاح میرے ساتھ ہی ہوگا، آج نہیں تو کل نہیں تو آفٹر ٹمورو۔ بہرام یوں بولا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ نو میں نہیں، اشال کپ کپاتے لبوں سے بولی۔ اگلے ہی پل وہ بہرام کے مضبوط بازوؤں میں جھول گئی۔ بہرام نے منٹ کی دیر کیے بغیر اس کے کمر میں بازو حائل کیے، پھر جھک کر اسے اٹھاتا لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ نظریں ہنوز نازک پھول پر تھیں جس کا وزن بہرام کے لیے تو نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو یو انجوائے اٹ۔ سو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اینڈ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں۔ سو جب تک کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ نہیں آتی تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔